बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, लिसनर्स एंड व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का ज़रूर जी। इजहार करें। वो चौंक कर पलटा और अब नासमझी से भवें चुकाए उसकी तरफ देख रहा था। मैरून शाल को कंधों के गिर लपेटे वो हमेशा की तरह नाक चढ़ाए गुस्से में खड़ी थी। जी, जोहा घूरते हुए जीप पर जोर दिया। 2 कदम मजीद चलकर उसके सामने आ खड़ी हुई। कल सीढ़ी में खड़े होकर जो शख्स मुझे ये कह रहा हो कि मुझसे ज़्यादा तुम्हें कोई नहीं चाह सकता और मेरे इनकार करने पर वो आज किसी और को देखने जा रहा है। वाह, ये कैसी मोहब्बत है भाई। तमस्कर उड़ाने जैसा अंदाज था। मैं नहीं जा रहा, मेरे घर वाले ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। इस्तेज़ाया मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि आंखों में अब भी हैरत का तासर झलक रहा था। इंतहाई लुच्चे इंसान हो भाई तुम। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज़ है, जिस लड़की को देखने जा रहे हो ना, वो मेरी कज़न है। लफ्ज़ चबा चबा कर अहम मालूमात दी। कज़न तुम्हारी? ओह अच्छा। कैफ ने हैरत और नासमझी से आईब्रो उचकाए। तो तो कह रहे हो? कैफ अमान, ज़रा सी भी इंसानियत है तो तुम में। तुम इस रिश्ते से खुद इनकार कर दो। तड़क कर जवाब दिया। दूसरी तरफ चंद पल के लिए खामोशी छा गई। वो अब बस उसकी घसीली आंखों में झांक रहा था। क्या चीज़ थी ये लड़की? अब उसे क्या मसला था? कैफ ने पुरसोच निगाहें उस पर गाड़ी। तुम्हारा मसला समझ से बाहर है। तुम खुद मुझसे शादी नहीं करना चाहती। इट्स ओके, लेकिन अब क्या मुझसे किसी और की भी शादी नहीं होने दोगी? वो अब बात करते हुए हंस रहा था। किसी और से मुझे क्या लेना देना? मैं तो बस अपनी कज़न की बात कर रही हूँ। तुम नुदरत से शादी नहीं कर सकते हो, बल्कि यूँ कहना चाहिए वो तुमसे शादी नहीं करेगी, डट कर कहा। कैफ उसके इस अंदाज पर बेसाख्ता खिलखिला कर हंस दिया। वो मज़ीद तप गई। उसका सुर्ख होता चेहरा देख कर बमुश्किल हंसी पर काबू पाया। अच्छा, तो किसने रोका है? तुम्हारी वो मिस नुदरत साहिबा। भाई मुझे तुम्हारी तरह रिजेक्ट कर दे? सिंपल नहीं, वो नहीं कर सकते इनकार। तुम इनकार करोगे? बड़ा तोहमाना लहजा था। कैफ ने सर रफ़ी में हिलाते हुए हाथ खड़े किए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूँ। मेरे मामा बाबा वैसे भी तुम्हारे इनकार के बाद से बहुत डिस्ट्राट हैं। मैं उनको मज़ीद दुख नहीं दे सकता हूँ। हाउ मीन यू आर कैफ अमान। वो आंखों को चुंदी के चीख रही थी। यस आई एम मीन चीप लुचा लफंगा सब कह दो, लेकिन मैं अब अपने पेरेंट्स को मज़ीद परेशान नहीं कर सकता। उनके बहुत अरमान हैं मुझे लेकर, आखिर को उनका इकलौता बेटा हूँ। बहुत जिम्मेदारी है मुझ पर, मुझे उनकी नस्ल आगे बढ़ानी है। आखिरी जुमले को शरीर लहजे में अदा किया गया। उसकी परेशानी वो अब तक नहीं समझ पाया था, लेकिन उसका यूं फिर से आकर बात करना, रोब चलाना सब दिल को भला लग रहा था। उसकी नस्ल बढ़ाने वाली बात पर जोहा ने चुपती आंखों से देखा। तो किसने रोका है? तुम निभाओ जिम्मेदारियां, मगर किसी और लड़के के साथ। प्लीज़, मेरी कज़न नुसरत नहीं, हरगिज़ नहीं। कतियत से कहते वो अपने मखसूस अंदाज में हाथ से हवा में लकीर खींची। जोहा, क्या कर रही हो यहाँ? कब से आती सुरही की आवाज़ पर वो करंट खा कर उछली। जी जी अम्मी, चलो चाय लग गई है। वो मुतवाश निगाहों से कैफ को और उसे घूर रही थी। जोहा खफत से सुर्ख निगाहें चुराती हुई आगे बढ़ी। जी जी जी, चलें चलें। क्या कर रही थी तुम यहाँ? सुरैया ने तशवीश से हमें इकट्ठी के इस्तफसार किया। कुछ नहीं, मैं तो कैंटीन से चिंगम लेने आई थी। फ़ौरन झूठ बोला। सुरैया की खुशमगी निगाहों से बचने के लिए तेज़ तेज़ कदम आगे बढ़ा दिए। कैफ अब मुज़ामल मुस्कुराहट से उसे जाते हुए देख रहा था। देखो जोहा, मैं कुछ नहीं जानता। अब जो करना है तुम्हें करना है, फैसल ने दो टोक लहजे में कहा। वो मोबाइल हाथ में थामे बैठी थी और सामने स्क्रीन पर वीडियो कॉल पर परेशान हाल फैसल था। नुदरत उसके पहले में बैठी रो रही थी। मैं इस वक्त मामा से कोई बात नहीं कर सकता। मैं लाहौर आते ही उन्हें यहाँ घर खाला के घर ले आऊँगा। बस प्लीज़ अभी के लिए किसी तरह ये मामला टाल दो। इल्तिजा करते हुए उसकी नज़र आंसू बहाती नुदरत पर गई। इसको संभालो यार, नहीं देख सकता मैं इसे ऐसे रोते हुए, प्लीज़। उसने बेचैन लहजे में कहते हुए नुदरत की तरफ इशारा किया, जिसने रो रो कर अपना हाल बेहाल कर रखा था। कैफ के घर वालों को नुदरत और बुशरा महताब को कैफ बहुत पसंद आया था। बात तो यहाँ तक बढ़ गई थी कि कैफ की फैमिली को आज घर में ही रोक लिया गया था, ताकि सुबह को छोटी सी निस्बत की तकरीब कर ली जाए।
اب رات کے 12 بجے سب اپنے اپنے کمروں میں گئے تو ندرت آنکھ بچا کر نیچے اس کے پاس آ گئی تھی، جہاں وہ دونوں فیصل سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ میں کیا کروں فیصل، میں نے کیف کو بہت سمجھایا تھا لیکن اب سب آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے۔ زوہا نے بے چارگی سے اس کی مدد کی پیشکش کو مسترد کیا۔ فیصل آپ آ جائیں، جیسے بھی کریں مجھے نہیں پتا، ندرت زکام زدہ آواز میں آنسو صاف کرتے ہوئے التجا کی۔ وہ یہ فکرہ فیصل کو 20 بار کہہ چکی تھی۔ ارے یار پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بہت اہم پروجیکٹ ہے۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ہاں مجھ سے زیادہ اہم ہے نا، یہاں میری بات پکی ہو گئی ہے، صبح وہ لوگ نسبت طے کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور آپ اپنے پروجیکٹ کو لے کر بیٹھے رہیں۔ ندرت کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ دونوں پھر سے آپس میں جھگڑنا شروع ہو چکے تھے۔ اگر میری شادی آپ سے نہ ہوئی میں ساری زندگی آپ کو معاف نہیں کروں گی، وہ انگیز تانے فیصل کو دھمکی دے رہی تھی۔ پلیز زوہا کچھ کرو، فیصل نے روح کی صورت منائے پھر سے زوہا سے التجا کی، جو ہوکو کی طرح بس دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں زوہا کچھ مت کرو، میں کر لوں گی اس سے شادی، یہ رہے ادھر ہی۔ ندرت نے برہم لہجے میں بات کاٹی۔ اوکے اگر میں آج چل بھی پڑتا ہوں تو تمہیں پتہ ہے نا کراچی سے لاہور تک کا فاصلے کا، اب اتنا لینڈ لاٹ تو نہیں ہو کہ بائی ایئر آ جاؤں، مت آئیں بائے۔ ندرت نے غصے میں جواب دیا اور پھر ایک جھٹکے سے موبائل بند کر دیا۔ وہ اب اونچا اونچا رو رہی تھی۔ زوہا نے بے چینی سے لب کچلتے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ ندی پلیز اسٹاپ کرائنگ۔ زوہا میں نے سوچ لی ہے بس۔ وہ ایک دم سے آنسو پوچھتے ہوئے پر عزم انداز میں سیدھی ہوئی۔ کیا؟ زوہا نے تفکر سے بھویں سکیڑی۔ میں کیف سے شادی کر لوں گی، ندرت نے اسپاٹ لہجے میں کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پاگل مت بنو ندی۔ اچھا چپ، میں کرتی ہوں کچھ۔ وہ علی کے روم میں ہے نا، وہ اسے خود میں بھیجتے کہہ رہی تھی، جبکہ ذہن اب 480 کی رفتار پر دوڑنے لگا تھا۔ ندرت حیرت سے الگ ہوئی۔ کیا کرو گی اب؟ بس تم میری کچھ مدد کر دو، علی کو کچھ دیر باتوں میں الجھا کر رکھنا بس، وہ آنکھوں کو چندی کیے پرسوچ لہجے میں بولی۔ وہ بستر میں گھسا ذہن سے پیغامات کا تبادلہ کر رہا تھا۔ کسی نئی جگہ پر نیند تو کم ہی آتی تھی، اس لیے وہ موبائل پر پیغامات کے تبادلے میں مگن تھا، جب دروازے پر دستک ہونے پر پہلے علی اپنے بستر سے اٹھ کر باہر گیا اور کچھ دیر بعد ہی اسے اپنے بستر پر کسی کے کھڑے ہونے کا احساس ہوا۔ کیف نے سراسیمگی سے گردن اٹھائی۔ زوہا اپنے مخصوص انداز میں شال میں لپٹی اس کے سر پر کھڑی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ اس کا چہرہ اس قدر اس وقت مسکین تاثرات پیش کر رہا تھا۔ اس کی اس غیر متوقع آمد پر فون جو کیف کے ہاتھ میں تھا چھوٹ کر زور سے چہرے پر لگا۔ تم؟ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا اور بھویں حیرت سے اچکا کر کلاک کی طرف دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ ہاں مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ اسپاٹ لہجے میں مگر سرگوشی کے انداز میں گویا ہوئی۔ وہی بات جو شام کو کی تھی۔ کیف نے ہاتھوں کا سہارا لے کر خود کو بیٹھنے میں مدد دی۔ رات کے اس وقت خنقی کی شدت بڑھ چکی تھی اور محترمہ اس وقت ننگے پاؤں فرش پر کھڑی تھی۔ بس یس وہی بات، پلیز تم اس رشتے سے انکار کر دو، کسی کی زندگی کا معاملہ ہے، اپنی زندگی میں کوئی ایک کام تو نیکی کا کر جاؤ۔ لہجہ ملتجی تھا۔ اف، میں تمہیں بتا چکا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا، میری بھی مجبوری ہے، تم اپنے کزن سے کہو کہ وہ انکار کرتے۔ کیف کے جواب دینے کے دوران پھر سے اس کے پیروں کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے اتنی ٹھنڈ میں یوں کھڑی تھی؟ وہ انکار کر چکی ہے لیکن اس کے پیرنٹس زبردستی کر رہے ہیں۔ دیکھو بات یہ ہے کہ وہ کسی لڑکے سے بہت پیار کرتی ہے اور اگر دونوں نہیں مل سکے تو بہت غلط ہوگا۔ پریشان سے لہجے میں اس کی منتیں کرتی وہ پچھلے دنوں سے بہت مختلف لگ رہی تھی۔ کیف نے دلچسپی سے اس کے ٹھٹرتے سفید چہرے اور ہلکی گلابی ہوتی ناک کو دیکھا۔ اوہ، تو اس لیے وہ انکار کرنا چاہتی ہے، مطلب کروانا چاہتی ہے۔ کیف نے پرسوچ انداز میں لب کھینچے۔ جی بالکل، اور تم نے کیوں انکار کیا تھا؟ میرا مطلب تم بھی کسی سے؟ مستفسرانہ آئیبرو چکائے اور لہجے میں بھی ہلکی سی چبھن تھی۔ نہیں بالکل نہیں، زوہا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ مطلب تم صرف نفرت کرتی ہو اور وہ بھی مجھ سے۔ کیف ایک جھٹکے سے کمفرٹر ہٹاتا بستر سے اٹھ کر اب اس کے مقابل کھڑا تھا۔ اف، فرش بہت ٹھنڈا تھا۔ اب دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ فرش پر ننگے پاؤں رکھتے ہی احساس ہو گیا تھا وہ اپنی کزن ندرت سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تم بات کو گھماؤ مت، جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دو۔ کل صبح اس رشتے سے انکار کر دو اور جاؤ یہاں سے۔ اگر ایسا نہ کروں تو، سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دھونس جمانے کے انداز میں کہا۔
تو میں تمہارا گلا دبا دوں گی۔ زحا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ اب غصے سے دونوں ہاتھ کیف کی گردن کی طرف بڑھائے ہوئے تھی۔ لو ابھی دبا دو، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ بے ساختہ کیف نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر جیسے ہی اپنی گردن پر رکھا، ٹھک سے دروازہ کھلا۔ کیف تمہاری دادی کی دوائیں تمہارے بیگ میں۔ سامنے کا منظر دیکھ کر جہاں شمیلہ کی آواز حلق میں دب کر رہ گئی، وہیں بشریٰ کی آنکھیں تو ابل کر باہر آ چکی تھیں۔ کیف کی دادی کی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی اور ان کی تمام دوائیں کیف کے پاس تھیں۔ شمیلہ بشریٰ کو ساتھ لے کر اس کے کمرے میں پہنچی تھی اور رات کے 1 بجے وہ اور زحا گلے میں باہیں ڈالے۔ زحا تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ بشریٰ کی حیرت سے کانپتی آواز بمشکل نکلی اور وہ دونوں جو ساکھ و سامت کھڑے تھے کرنٹ کھا کر ایک دوسرے سے دور ہوئے۔ آدھی رات کو سارے میزبان اور مہمان لاؤنج میں موجود تھے۔ سب کی خوشمگی نگاہیں ان پر جمی تھیں اور وہ دونوں مجرموں کی طرح کٹہرے میں کھڑے تھے۔ سب کی حیرت سے پھٹی آنکھیں ان پر گڑی تھیں۔ شمیلہ نے تو کیا ہی کہنا تھا، بشریٰ نے ان دونوں کے منظر کو تھوڑا سا مسالہ لگا کر پیش کر دیا تھا۔ کیف نے ایک چور نگاہ سب پر ڈالی اور پھر سب گہری اور عجیب و غریب خاموشی کو توڑا۔ دیکھیں، اس میں زحا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ میں نے اسے کمرے میں بلایا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے زحا ہی پسند ہے۔ میں چاہتا تھا کہ ایک دفعہ خود سے اس سے بات کروں، شاید یہ مان جائے۔ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تحمل سے بات کر رہا تھا۔ زحا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، جو بڑے طریقے سے سب اپنے سر لے گیا تھا۔ اچھا تم نے اس سے بلایا کہ میں تمہیں ہی پسند کرتا ہوں اور پھر اس نے آ کے تمہارے گلے میں باہیں ڈال دی؟ بھائی واہ، بشریٰ نے تمسخر اڑایا۔ سب پھر سے ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے اور آفتاب کی گردن تو مزید جھک گئی تھی، جبکہ ثریا بیگم اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، کیف نے گڑبڑا کر مزید وضاحت دینا چاہی، جب زحا کی آواز پر اس سمیت سب پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ بابا، میں کیف سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ میں نے فیصلہ باد شادی پر جلد بازی میں جو فیصلہ لیا اس پر شرمندہ ہوں۔ پراعتماد لہجے میں سر جھکائے اس نے اپنی بات مکمل کی اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں موجود ہر فرد ہکا بکا بیٹھا تھا اور ایک واحد وہ تھا جس کا دل تو پوری رفتار سے دھڑک رہا تھا، بس پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ سرخ اور وائٹ ملاپ کا بھاری بھرکم لہنگا زیب تن کی اور 16 سنگار سے لیس چہرے کے ساتھ آج اس کے سامنے ہر استعارہ کم لگ رہا تھا۔ 20 دن کے اندر اندر شادی کی تمام تیاریاں مکمل ہوئی تھیں اور آج وہ زحا آفتاب سے مسز کیف امان بنی بیٹھی تھی۔ میرج ہال کے برائڈل روم میں اس وقت اس کے ساتھ ندرت موجود تھی اور کچھ دیر پہلے ہی نکاح خواہ کے ساتھ سب بڑے باہر نکلے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل شہزادی جیسی، ندرت نے کوئی 20ویں بار اپنے موبائل میں اس کی تصویر بناتے ہوئے تعریف کی تھی، اور وہ تھی کہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ کی طرح لٹکے منہ اور سڑے لہجے کے ساتھ ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ ندرت نے موبائل بند کیا اور لب کچلتی ہوئی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوری یار زحا، خفت بھرے لہجے میں کہتی وہ سر جھکائے ہوئے تھی، جب زحا کی غسیلی اور تڑپتی آواز پر سر پٹا کر سر اوپر اٹھایا۔ ارے بس کرو یار، پچھلے 20 دن سے معافی ہی مانگے جا رہی ہو۔ مجھے تو اب کیف کے بعد اس معافی لفظ سے بھی نفرت ہونے لگی ہے۔ میری قسمت اس کیف کے ساتھ ہی پھوٹنی تھی سو پھوٹ گئی، بس ثابت ہوا یہ تو تقدیر میں لکھا تھا اور تقدیر کا لکھا کوئی لاکھ کوشش سے بھی نہیں بدل سکتا۔ میری شادی اسی لچے سے ہونی تھی، ایسے نہ ہوتی تو ویسے ہو جاتی۔ میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں، اوپر سے تم ہر آدھے گھنٹے بعد معافی مانگ کر میرا دماغ پکا رہی ہو۔ اچھا بابا، نہیں کہتی کچھ، کاٹ کھانے کو کیوں دوڑ رہی ہو؟ منہ لٹکائے بیٹھی تھی تو دل بھر آیا۔ ندرت نے اس کو یوں غصہ دکھانے پر نٹوٹے پن سے وضاحت دی۔ منہ تو اب ساری عمر یوں ہی لٹکا رہے گا، تو کیا تم ساری عمر مجھ سے معافی مانگتی رہو گی؟ اف اللہ، تم تو آج الٹے توے پر بیٹھی ہو۔ ندرت نے خفگی سے گھورا۔ تو کیا کروں؟ میری کون سا یہاں من چاہے پیا سنگ رخصتی ہو رہی ہے جو میں منہ سے سرد ہوائیں نکالوں؟ اچھا بس چپ، یہ ہونٹوں کے پاس سے بیس خراب ہو رہی ہے۔ ندرت نے آنکھیں چوندی ہوئی اس کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے بتایا، اور اب کے بار وہ واقعی پریشان ہوئی، لیکن چپ تب بھی نہیں ہوئی۔ جتنا سڑا میک اپ کرایا ہے ایسے ہی ہونا ہے، اور کمبخت ماری آج دلہن بناتے ہوئے بھی اپنے آوارہ شوہر کے قصے سنا کر ڈراتی رہی۔
وہ اب بھاری لہنگے کو بمشکل سنبھالتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ کر دیوار پر لگے قد آور شیشے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ اچھا زیادہ دل برا مت کرو، کیف بھائی اب اس لوفر نوید جیسے بھی نہیں، تم کہ اب میرا جھوٹ موٹ کا دل رکھنا بند کر دو۔ مجھے بھی پتہ ہے کتنے پانی میں ہے تمہاری کیف بھائی۔ منہ پسور کر بھائی پر زور دیتی وہ شیشے میں ندرت کا عکس دیکھ رہی تھی۔ ارے پاگل، تم تو کیف بھائی نہ کہو، ابھی 5 منٹ پہلے تو نکاح ہوا ہے۔ تمہارا کیف بھائی کہاں ہے؟ کہیں نہیں گیا میرا نکاح۔ زوہا نے اس کے عکس کو گھورتے ہوئے اونچی آواز میں تصحیح کی۔ اسی لمحے برائڈل روم کا دروازہ کھلے افسا اندر داخل ہوئی۔ بھاری کامدار میرون سوٹ میں ملبوس وہ اکلوتی بہن کی شادی پر پورے چاہ سے تیار ہوئی تھی۔ وہ اب زوہا کو آنکھیں نکالتے ہوئے آگے بڑھی۔ زوہا آہستہ بات کرو، آواز باہر تک جا رہی ہے۔ بول لینے دو، یہ کچھ ہی تو گھنٹے ہیں، جی بھر کر بول لوں، پھر تو ہو جائے گا نہ سسرالیا تمہاری طرح۔ اچھا چلو، کیف سٹیج پر آ گئے ہے، تمہیں لے کر جانا ہے اب۔ زوہا نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے دوپٹے کو چہرے کے قریب سے درست کیا، اور وہ جو تب سے کسی خوف و خطر پٹر پٹر بول رہی تھی، ایک پل کے لیے یوں لگا جیسے دل ڈوب گیا ہو۔ اف، آ گئی وہ گھڑی۔ چہرے کا رنگ ایک دم سے زرد ہوا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چلو یہ تیوری ختم کرو، اب ماتھے سے ہلکا سا مسکراؤ۔ اور حفصہ نے محبت سے مشورے میں لپٹا حکم جاری کیا۔ مجھ سے یہ ماڈلنگ نہیں ہوگی جی، سڑا پڑا ہے، اس نے چہرے کے زاویے مزید بگاڑتے ہوئے کہا، جبکہ دل اب سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ بکواس مت کرو، 4 دن بعد جب کیف کی مالا جپنے لگو گی تو خود ہی شادی کی ویڈیو دیکھ کر افسوس ہوگا کہ کاش میں یوں کدو جیسا منہ بنا کر نہ بیٹھی ہوتی۔ جب ہی نہ لوں کیف کی مالا، اس نے بد مزہ صورت بنائی، دانت پیسے اور پھر بھاری لہنگے کو جھنجھلا کر دونوں کنارے سے پکڑا۔ مطلب خدا کا، یہ اتنا بھاری لہنگا لینے کی کیا تک بندی تھی، سنبھالا بھی نہیں جا رہا مجھ سے۔ اچھا اب زیادہ نخرے مت کرو، سب نے پہنتی ہیں۔ ندی پکڑو اس کو، اور دوسری طرف سے حفصہ نے ایک طرف سے اسے پکڑ کر دوسری طرف سے ندرت کو پکڑنے کا اشارہ کیا۔ جی تو ریڈرز، لسنرز اینڈ ویورز، یہ ہے آج کے ایپیسوڈ، یقیناً آپ کو پسند آئے گی، اور تو آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔